محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I'm very grateful to everyone who comes here personally because it really makes a difference and I'm really grateful for your presence. So thank you. So we begin now our second last talk in the series of surrender, which is a lifelong process. And today I want to take our conversation forward from what we were discussing yesterday about Quran and understanding of Quran and having our own connection to Allah subhanahu wa ta'ala through this beautiful book. Now when we look at the Holy Quran, we see certain things which make us think in a different way. We have been pondering over a lot of things in different perspectives, but one of the things I notice is that a lot of the Quran itself looks rigid when you read it, but you don't see that rigidity in the character of the Holy Prophet. For example, in the Quran, Allah tells the Holy Prophet that your wives have been disturbing you and you may divorce them. But the Prophet chooses not to. Allah says we will replace them with better ones. He chooses not to. So what we're seeing here now is that there is something the Quran is sharing with us where this duo of the Quran and the Prophet only can give us a message together, which is why we are told Quran wa itrati, right? Hold on to the Quran and the Ahl Bayt if you want to be successful. So we have a lot of books that we study. I study with my teacher also. I can just read the book also, but then there are some books you need a teacher for. And Quran is one of those books that it does need a teacher. Whatever I share with you also, I check with my teachers and then I bring it to you and share with you what I read from scholars who have already vetted that information. Then I quote the books for you. Because Quran is not a casual book. It is a book we take seriously. So it's a book that came with a teacher. And the Holy Prophet's character complements and makes us think what the Quran says. So this particular incident where the Prophet is being told by Allah subhanahu wa ta'ala that you may divorce them, we will give you better. The Prophet chooses not to divorce even a single one of his wives. Makes us think what is going on here. The Prophet still had the freedom to choose from his heart to do what he felt was the right thing to do. Allah was simply giving him the options and the choice. And that choice ends with right and wrong. So if you divorce, that's okay. You won't be held accountable. There's nothing wrong with it. However, there was a kinder thing to do. There was something he did which took a much bigger heart than an ordinary heart. And that is what the Prophet did, which is why Allah subhanahu wa ta'ala's name, some of the teachers say, is Shakur. He's grateful for this man who showed the epitome of beauty in character. I'm not saying or encouraging people to stay in marriages where there is abuse, where they need to leave those marriages. This is not about that. This is not about divorce. The conversation is not about divorce over here, so I want to make that clear. This conversation is about the freedom of choice the Prophet exercised. Someone who is the representative of God, who brings this book to us,
Allah gives him a choice where there was no guna, it would maybe even easier, but he chose to do the kinder thing. He chose to do the greater thing. He chose to treat these human beings who were his wives, continue to treat them with respect and give them their rights and fulfill his duties till the very end. That takes a lot. I think it was Al-Hallaj, one of the mystics, or Bastami. They were called heretics. They were called blasphemous because of their mystical inclinations. And one of them, I think, if I'm not wrong, if it was Mansur al-Hallaj, who lost his life. He was hanged publicly for saying Ana al-Haq. He said, I'm the truth. And people said to him, how can you say this? Al-Haq. Even the Prophet didn't say it. Ana al-Haq. Because al-Haq is Allah subhanahu wa ta'ala, so this is shirk. You see, mystics, they can go into trance-like states and they can say things which we take as blasphemy, but their intentions are lodged in a very high realm. They experience God so beautifully when the ana is completely destroyed. There's an annihilation of the ego, and they experience states where there is no them. There is only Allah. And when they speak, they say things which sound blasphemous. So, in Light Within Me, Imam Khomeini, with other two authors, he writes that you come to a stage even where your language changes, where your conversation changes. You don't say, I love Allah. You say, Allah is lovable. There is no I in the sentence. You become so meticulous with the way you're speaking, because the only truth and the only reality and haq is only Allah. Like we said, this life is an illusion. We don't have a reality. Even physically, we know we're 99.99% space. So this Mansur al-Hallaj says an al-Haq, and they say, how can you say this? And he says, my cup is so small and my journey was so tiny that I have already reached the end of it. The Prophet in his expansiveness had such a big vessel and cup, and his journey is so beautifully infinite that he didn't say it, because he's vaster than we can ever imagine. My cup got filled in very little, so I said it. His cup is very vast. So this is the vastness of the Holy Prophet. His humility, his dutifulness, his surrender in every aspect is so attractive to the human soul that honestly, in my upbringing, in my household, I was quite oblivious of the Holy Prophet. And just a couple of years ago, if not 3-4 years ago, I felt this longing and I felt this shame. How come I don't know enough about my Prophet and I hear so much praise of him? So there was a lot of superficial praise, but from my mouth I would only say Ya Ali Madad, But the Prophet had not reached my heart in a way where I could fall in love with him. And so a few years ago I started digging out books about the Holy Prophet. There are books by Martin Lings, there's a book by Leslie Hazelton. There are a couple of books Deepak Chopra has written about Prophet Muhammad. What these Orientalists do, they give us a very non-Muslim kind of a view of the Prophet. And that kind of helps us see him in the light of a normal human being who just sees him as a great human being. And then you start to realize that difference and the level of beauty in his character, which is why he has Uswatul Hasan, which is why he's Rahmatul lil Alameen. So, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So that is why the Quran says, and bas mera dil chah raha hai ki Quran mein Allah Ta'ala ne ayat di, inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اور یہ جو محبت ہوتی ہے, this
love, that you just feel bubbling in your heart, it comes with marifat, irfan, knowledge, gnosis. It comes when you go and you say, I want a relationship with this person, I want to know who they are. Anytime we want to build a relationship with anybody, whether it's a business partner, whether it's a neighbor, whether it's a friend, whether it's a child, whether it's a parent, we need to know them better. We need to know their depths. We need to know what they do when they're alone. How are they, And when you start reading about the Holy Prophet, you just slowly start to fall in love with his life. And when you look at the Quran then, the Quran is a book which is not just for college levels, but it started with the Arabs, whom we can call nursery level students, right? Because they had to be punished, don't do this, like a little child, stick and carrot. So you kind of had to really treat them like little babies who were just starting out in their journey. So Quran was actually a book for toddlers, like kindergartners. And yet this very same book is supposed to cater to college level as well. So this book is written in a manner that it is at times catering to the kindergartners, at times it is catering to the mystics, at times it is catering to the Gnostics, at times it is catering to the ulama and the fuqaha. And the teacher is the same. So the teacher had to embody a character that could be appreciated by all the levels. And he carried that beauty and depth where while he gave the Sharia and he said you can do the right and the wrong, but look, when you move out of the Sharia and you go into the Tariqah and the Haqiqah, I'm still your role model. That is why, yes, there is right and wrong, but there is a greater part than just right and wrong. From being right, you can also become kind. Imam Ali alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. अगर बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो फिर अच्छा अपनी अच्छाई क्यों छोड़े? This is something I carry in my heart as a gift from my grandparents and my parents. And they would say this, when someone breaks your heart, when someone insists on doing wrong, when someone insists on insulting you, when someone insists on taking away your rights, and you try your best, but when your heart hurts, you rejuvenate that faith, you rejuvenate that fire of truth in your heart by remembering these role models and what they did. To forgive entire Makkah, to tell Jibreel, don't do any azab on them. They're innocent. They don't understand. When the Prophet went to Taif, they pelted him with stones. He was bleeding, and he said, "Don't. They're just children. They don't understand. They're innocent. If they understood, they wouldn't have done it. They just don't realize. They'll take some time to realize." This was the gentleness, and this was the patience and the sabr and the love that the Prophet was always showering on anyone he came in touch with. So when we look at the Prophet and when we look at the Quran, then we know that there are depths to the Quran that need to be uncovered, and we cannot suffice with the surface. So now we go and we try to understand the idea of surrender from the perspective of being self-accountable. Because the conversation has been going on the threads of you alone are accountable to Allah, you alone have to be connected to your heart, which is the God device. You alone have to have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and no one is going to take that responsibility for you. And this can be a very scary place for most of us who have relied on other people. It's not easy to stand on your own and say, yeah, I can do this by myself. It feels very scary. But we are going to be eventually accountable for that. We have role models, we have books, we have knowledge, we have ease of the means of gaining knowledge today. So we will be accountable, and this accountability comes with a lot of responsibility. And then this responsibility gives us a lot of power. The power to change our lives, the power to change our destiny, the power to not be dictated, and the power to be free and not be a slave. To be the free servants of Allah subhanahu wa ta'ala. So
we look at the Quran and we see that the first verse, the first surah in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Surah Fatiha, the verse where Allah says Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. You know, I always say that the mystical premise of understanding the Quran is from the premise of now. The Quran has a presence in the now. We will go into the importance of the moment of the now also in a bit. The present moment is the place to find Allah subhanahu wa ta'ala. And so the interpretation of the Quran that can be very potent for us to change us has to make sense right now. So when we talk about Maliki Yawmiddin, we will say, you know, Allah is the master of a day of judgment that will come. I don't know when, in future, it will come. Okay, fine, God is the master. You think of a king sitting on a throne with a stick saying, yahan tum jana jaoge, tum dozakh jaoge, tum अच्छे हो, तुम बुरे हो, day of judgment होगा. और ये जो सारी imagery है, ये जो पिछले दिनों की सारी गुफ्तगू उसकी बहुत बरअक्स है. Which is what my aim is, to share with you an intimate relationship with Allah, which is completely debunking of this imagery. So I'll tell you how I am sharing with you what I'm going to share with you about this verse. When I went for Umrah last time, I was, I think, invited for Fajr Namaz in the Haram of the Holy Prophet because I had no alarms, I had kids with me, I had no babysitter, but somehow I woke up before Fajr and my room was looking over the Haram, so I just saw people going and I thought it's Fajr time, I should go. And I just left and I went to do my Fajr Namaz. And while I was praying Namaz in the Haram of the Holy Prophet, and this verse came to my mind and I said, Allah guide me, what does it mean? Maliki Yawmiddin. It doesn't sit with me. I don't understand how is this verse helping me right now. When I say Rahman, I feel better. You are Kareem and Rahman and Rahim right now. I feel better. But I don't understand how I can make use of this verse right now. And this beautiful answer came to my heart, which is what I'm sharing with you. That in Arabic, Malik is master. Yom is moment, unit of time. Yom is not just day, like, you know, Yom-e-Jumu'ah. Like, it's not just the day of Jumu'ah, but Yom means unit of time. And then Deen is the moment of accountability. Deen actually means accountability. So Allah is the master of the moment of accountability. But when is the moment of accountability? Isn't the moment of accountability in every nanosecond of our lives? So then what we understand from this verse is that Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that I am the only master you report to. I'm the only boss that you talk to and you give your reporting to and you give your accountability to in every given moment. You are not answerable to people for what you do. You are not answerable to the society about what you do. You are not answerable to anyone but me. And so in every given moment when Allah is reminding us through Surah Fatiha, Maliki Yawmiddin, I am your master for everything that you're accountable for. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. उससे के फ़ौरन बाद अल्लाह को समझ आ गया कि ये डर जाएंगे लोगों से हम मांगते हैं, लोगों पे हम डिपेंडेंट हैं, बॉस प्रमोशन नहीं देंगे, यू नो, अम्मा नाराज़ हो जाएंगी, लोगों को हमारे लिबास से प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों को हमारी बात करने के तरीके से प्रॉब्लम होगी, हमारी पढ़ाई करने से प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई नहीं करने से प्रॉब्लम होगी, बात बोलने से प्रॉब्लम होगी, चुप रहने से प्रॉब्लम होगी. तो अल्लाह ताला ने कहा इय्याका नाबुदु, जो भी हो जाए आपने बॉस मुझे मानना है, बात मुझसे करनी है, अकाउंटेबिलिटी मुझसे करनी है, और हाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो मदद करने वाला सिर्फ मैं हूँ. तो सिर्फ इतना कहना है आपने कि या अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत. That's it. This is the Tawhidi paradigm. This is where
we fixate ourselves into a paradigm where we can now be in direct contact with Allah subhanahu wa ta'ala practically moment to moment. So this accountability then makes us scared. How will I be accountable? Am I the right accountant for it? Am I worthy of it? Am I capable of it, right? And Allah says in Surah Mulk, so they shall acknowledge their sins. And then, so this is what Allah is saying, they shall acknowledge their sins, right? Again, when we come into the present moment, tafsir of the Quran, the exegesis of the Quran, which brings us into the present moment, then we start to see that Allah is giving us a reminder कि आपके अंदर कोई एक ऐसी फैकल्टी है जो विटनेस है, ठीक है, जो गवाही दे रही है आपको. फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं बल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा in Surah Qiyamah verse number 14, rather man against himself will be a witness. Again, let me make it clear, in Arabic grammar, anytime something is translated in future tense, it is also translatable as present tense. This is the rule of fe'l mazare in Arabic. So the fe'l mazare allows us to translate anything which is presented in future tense as present tense. I have checked it with many ulama and I speak about it every year. So when it is saying rather man against himself will be a witness, it is saying is a witness right now in this present moment. So Allah is reminding us کہ آپ کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خود ہی گواہی دے دے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر ہم نے اس ورس کی بات کی تھی کہ آپ کا اپنا جسم ہاتھ پاؤں باڈی جو ہے وہ وٹنس ہے. اور اس وقت میں بھول گئی تھی, دیر از اے بک بائی لوئیز ہے کالڈ ہیل یور باڈی, اینڈ وٹ شی ہیز ڈن از دیٹ شی ہیز collected these symptoms from every part of your body. So it's an index کہ stomach میں کچھ ہو رہا ہے, knees میں کچھ ہو رہا ہے, shoulder میں کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک تھاٹ لکھا ہے جو وہ کہتی ہیں this thought is creating this problem in your body. So for example, I can't change, I'm inflexible, اور وہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ نیز کے لیے آتا ہے, نیز کی جو پرابلمز ہیں اس میں آتا ہے I'm inflexible, I can't change. And then so she's written in the index, it will be written knee, and then she will write this thought, I'm inflexible, I can't change, and then she will give you the thought that you need to replace it with I am flexible, I'm constantly changing, I'm supported, right? And then you start saying that to yourself to change your wiring. And the changing of the wiring, again, science is telling us today that neuroplasticity is saying that till the last minute of your death, you can change yourself. You can change the wiring of your neurons in your brain, you can rewire it, you can change the pathways and make a completely new person out of yourself. So this is what Louise Hay has done. I've tried it, it's worked for me. I used to have severe issues with my knee, so what I did is that I took that and in fact when I was doing my Arabic grammar course many years ago, I had to leave it because in my house there were stairs and I couldn't go up and down the stairs because of my knee issues. I used to be very unwell and I had to leave the course. And over time, of course, I've done a lot of work into healing. But one of the things I do even now when something comes back, like a pain comes back or pops up, I go and I look for it, and it gives me a lot of insight into myself. What are my thoughts? What am I thinking consciously, subconsciously? So what I did is that I took a screenshot of what was written there and I put it on my phone screen, and then I would just read it all the time. I'm flexible, I'm changing, I'm supported, you know, and my pain went away. So, I mean, I exercise, I do other things, but it went away. So, Allah subhanahu wa ta'ala is saying کہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر آپ انسانوں پہ بہت زیادہ اوور ڈپینڈنٹ اگر نہیں ہیں اور آپ ایک ہرٹ کی طرح ان کو بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہدایت نہیں ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہم آپ کو بھول جائیں گے. ہوا معکم اینما کنتم, آئی ایم ود یو ویئر ایور یو آر. اللہ تعالیٰ جان چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمارے, وہ تو کہہ رہے ہیں جہاں تم ہو ہم وہیں ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. فاذکرونی اذکرکم, جیسے تم ہمیں یاد کرتے ہو ہم بھی تمہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ود یو. تو یہ جو ڈر ہے کہ میں نے کلف سے جمپ کیا تو کیا ہوگا, اللہ از ہولڈنگ us constantly. He has made means and mechanisms to make ourselves a witness to ourselves.
ہم خود گلٹ فیل کرتے ہیں, ہم خود شیم فیل کرتے ہیں, ہم خود اگر کسی کو کچھ غلط بول دیتے ہیں غصے میں تو بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. اور شاید ہم اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر کہ یار آئی ریئلی وانٹ کنٹرول اوور دس ایسپیکٹ آف مائی پرسنالٹی. آئی وش آئی ووڈنٹ لوز مائی ٹیمپر. آئی وش آئی وازنٹ سو casual about XYZ thing. I wish I was not procrastinating. I wish I was, more organized. I wish my life was more, meaningful. Why are we looking for answers is because that keeda inside us, which is constantly going to tell us to keep getting better, is not going anywhere. It's not going to leave us. So don't worry. You're not going to slow down. Allah is always going to be on your case and Allah will wake you up. Now Oprah says that life will always want to wake you up to your calling and your guidance. It will constantly keep giving you messages to guide you. And what life does is that جب ہم تھوڑا سا سونے لگتے ہیں, ایسے اونگ آنے لگتی ہے نا, جیسے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنے آخرت سے, دنیا پہ آ جاتے ہیں کہ بس لگے ہوئے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں 9 to 5, بس تھوڑا سا اتنا بینک بیلنس ہو جائے نا, پھر میں ریسٹ کروں گی, پھر میں ویکیشن جاؤں گی, پھر میں یہ کروں گی, بس میری بیٹی کی شادی ہو جائے نا, پھر میں سکون سے سانس لوں گی. Like when we're stuck in the future and we're on that hamster wheel, we're not in the present moment, we're not grounding, we're not present with our purpose in life, and we get stuck in all of this. تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ آخرت کو بھولنے لگیں گے, this is in Oprah's words, you can read her memoir, she says what is going to happen is that life will throw little messages as pebbles at you. چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر لگیں گے, ایسے لگے گا, تھوڑا سا جھٹکا آئے گا ہلکا سا, کہ کوئی بیمار ہو جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے گا بزنس میں, رائٹ, کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا, کوئی آپ کو دعوت میں نہیں بلائے گا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں کہ اندر جاؤ, یہ باہر جو ہو رہا ہے یہ تمہارا میسنجر ہے, اندر جاؤ. کیوں ہو رہا ہے یہ, تمہیں کس چیز کی طرف جگایا جا رہا ہے, تم نے ایسا کیا کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جگانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ خوشی سے تم جاگتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جب تکلیف آتی ہے تو پھر ہم ایک دم سے اللہ کے پاس بھاگتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, بکھلا جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آئیں گے اور وہ آپ اس کو نوٹس میں لے لیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹس نہیں کیا تھا, I had to go through big problems, but once I realized this pattern in life, I don't allow now کہ چھوٹے چھوٹے کنکر آئیں اور میں نہ سنوں until یہ کہ ہم نہ سنے اور زور کا ایک بریک آ کے لگے, ایک زور کا تھپڑ آ گیا آپ کو منہ پہ لگے, تو آپ اس سے پہلے اٹھ جائیں, رائٹ. اور وہ کیسے آئے گا, بہت incurable disease, loss of a loved one, something very very tragic جو آپ کو کور سے شیک کر دے, پھر وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کو جگا کے ہی دم لیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی جاگ جائیں, خود ہی ان میسیجز کو سننے لگیں اور دیکھنے لگیں. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پرابلمز آتی ہیں لائف میں, یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا خدا کا کہ ہمیں اچھی نہیں تھی یہ جگہ, میں مجھے پسند نہیں کرتے, میں نائس نہیں ہوں, سو ناؤ میرے پاس پرابلمز آئیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے جو مجھے جلانا چاہتا ہے, جو مجھے تنگ کرتا ہے, جو میں ذرا سا کچھ کرتی ہوں تو کچھ الٹا ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ کہہ رہے تم خود کتاب ہو, تم پڑھو, تم اٹھ ہی نہیں رہی تھی تو مجھے اٹھانا پڑا. مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سب کرنے کی, وہ تو وحدہ لا شریک, الصمد, انڈیپینڈنٹ. مطلب اللہ مزے کرے کیوں اس کی اتنی فکریں لگی ہوئی ہیں اس کو, ہم سے اس کو کوئی کام بھی نہیں ہے. لیکن وہ اتنا انویسٹڈ ہے ہم میں اس عشق کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے اوپر چوکنا جاگ کے ویجیلنٹ ہوں کہ کہیں تمہارا نقصان نہیں ہو جائے, کہیں تم سوتے نہ رہ جاؤ, کہیں تم ایگزام میں فیل نہ ہو جائے, جیسے ماں کرتی ہے. بہت سی دفعہ ہم ماں کو کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا فکر ہو رہی, چھوڑ دیں جان, آپ کو کیا پرابلم ہے, میں کر رہی ہوں نا, میری لائف ہے. لیکن یہ وہ محبت ہے جو کہتی ہیں ہم نے دھوپ میں بھال ایسے نہیں سفید کیے ہے, ہم تم سے بڑے ہیں, ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہماری بات سن لو. اور بہت سی دفعہ وہ سچ بھی ہوتا ہے نا. تو آئی مین سب کو بیلنس کرنا چاہیے, بزرگوں کو بھی, بچوں کو بھی. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ وہ لگاؤ اور وہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں ہے.
تو ہمیں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بھٹک جائیں گے اور بہک جائیں گے, ایز لانگ ایز ہماری نیت صحیح جگہ پہ ہے. ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب ہم تھوڑا سا اس چیز کا جائزہ لیں کہ یہ جو وٹنسنگ ہے, کہ ہم اپنے آپ کو وٹنس کریں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کون ہیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت سورہ ہے, سورہ عصر. اور سورہ عصر کو میں 2-3 چیزوں سے اب کنیکٹ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, بائی دا پیسج آف ٹائم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وقت کی. ان الانسان لفی خسر, شیورلی ہیومینٹی از ان گریو لاس. بہت نقصان میں, بہت خسارے میں انسان. اب جب اگلی ہم بات کریں گے, جو ہم سب کو سورہ یاد ہے کہ ہم بولتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس سے پہلے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ایک بیک نوٹ بنا لیں کہ باقی ساری چیزیں تو جمتی ہیں, سمجھ آتی ہیں, لیکن یہ وقت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وقت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر آپ وہ قسم کو ہٹا دیں اور آپ خالی یہاں سے شروع کریں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو بات تو ویسے سمجھ آ جاتی ہے, رائٹ. انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے, اچھے کام کرے اور حق کی تاکید کرے اور صبر کی تاکید کرے. صحیح. تو پھر والعصر کا کیا کام ہے, رائٹ. دا ایشو از, اس کو ہم نے اپنی بہت ایک ڈیپتھ میں جا کے اس کو کنیکٹ کرنا, اور یہی بیوٹی قرآن کی. آپ دیکھیں حروف مقطعہ اور جو پلیجز ہیں سورہوں سے پہلے, ان کو آپ مسٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں جائے بغیر انکور نہیں کر سکتے. جیسے سورہ فجر میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں, وہ آپ دیکھیں بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. جب تک آپ اس کی مسٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں نہیں جائیں گے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو یہ قسم ہے وقت کی, اس کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کے نقصان سے. کیونکہ کئی اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کامیاب وہ لوگ ہیں, ولی وہ لوگ ہیں, خوف سے آزاد وہ لوگ ہیں جن کو خوف نہیں ہوتا اور ان کو حزن نہیں ہوتا. خوف ہوتا ہے worry of future, حزن ہوتا ہے sorrow of the past. So worry is future, sorrow is past. These are both tenses of time. But people who have no huzn and no khawf, which means they are not in a negative mental loop about their future, they're not in a negative mental loop about their past, they're in the present. These are the people who are successful. So if we are in the now, the mystics say time stops in the now. You touch infinity in the now, which is why all meditations and all practices of awareness tell us to come into the present moment. One of the best practices is body scan practices. You can find it on many apps, which is what I said کہ امام خمینی نے کہا کہ اگر آپ رکوع میں تو آپ سجدے میں کے بارے میں نہیں سوچیں. Be in your body, be in the present. تو اگر وقت میں پھنس جاؤ گے, پاسٹ اور فیوچر کے خیالات میں پھنس جاؤ گے, تو آپ نے اپنی ساری انرجی, اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر دیا. آپ نے اپنا سارا ٹائم وری کرنے میں, سورو کرنے میں, پرانی باتوں کو یاد کرنے میں ویسٹ کر دیا, جبکہ آج کا مومنٹ آپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. وہ کہتے ہیں present is a gift, that's why it's present, right. اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. تو سورہ عصر کہہ رہی ہے کہ یہ جو وقت ہے, اگر اس میں پھنس جاؤ گے تو نقصان میں ہو. وقت سے نکل کے پریزنٹ میں آ جاؤ گے تو فائدے میں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, ایکسپٹ وہ جو ایمان لائے. آمنو, اب آمنو کا جو روٹ ورڈ ہے آمنا, اس سے ورڈ آتا ہے ایمان, اور اس کے میننگ آتے ہیں سیف, سیکیور, ٹرینکول, کوائٹ ان ہارٹ اینڈ مائنڈ. اور بہت سارا جو یہ میں آپ کو میننگز دیتی ہوں, یہ 2 ایپس میں نے آپ سے کہی تھی. اس کے بعد ایک بہت ایکسٹینسو انگلش عربک کی لینز لیکسیکون کے نام سے ایڈورڈ ولیم لین کا کام ہے, جو پورا انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ایکسٹینسو عربک لیکسیکونیکل ورک
an Arabic language جس میں آپ خالی ایک لفظ کو 4 دن تک اسٹڈی کر سکتے ہیں. اتنی گہرائی میں انہوں نے عربک کے ورڈس کے وتھ سینٹینسز وتھ گرامیٹیکل ایسپیکٹ سب کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو میں وہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا شیئر کر دوں. تو الا الذین آمنوا جو امن میں جو ایمان لے کر آئے ہیں, جو سیف سیکیور اور ٹرینکول ہیں. ٹھیک ہے, سیف سیکیور اور ٹرینکول کون ہوگا؟ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جس کو نہ خوف ہے, نہ جس کو فکر ہے, نہ جس کو وری ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں ہیں. اب یہ جو لوگ ایمان کی حالت میں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں ہونا؟ ایمان کی حالت یہ ہے کہ آپ اس بات پہ سرینڈر کریں, وہ جو ہمارا ٹاپک ہے سلامہ, آپ مسلمان بن جائیں, مسلم بن جائیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹو سرینڈر اینڈ سبمٹ. سبمٹ ٹو واٹ؟ دیٹ یو ایکسپٹ دیٹ وٹ ایور دیر از فرام گاڈ, اینڈ وٹ ایور از فرام گاڈ از گڈ. God is saying everything from me is good and from you is evil. لڑائی کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے. یہ کیا وجہ ایسے آپ نے بول دیا ہم ایول ہیں آپ گڈ ہیں, تو میں نے کی یہ لڑائی اللہ سے. پھر میں نے اللہ میرے کو بولا مجھے سمجھائیں. And so what I understood is اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز, تخلیق, سوچ, ہر ایسپیکٹ میں اچھائی رکھی ہے. یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے جو ہمیں برا اس کو دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کل ہم نے یا پرسوں ہم نے جو فلسطین کے ایسپیکٹ کو ڈسکس کیا کہ کیونکہ لائف ایٹرنل ہے, ارتھلی لائف بہت چھوٹی ہے. ہمارا اگر نظریہ صرف ارتھ پہ آ جائے گا تو یہ بہت برا لگے گا ہمیں, پھر یہ ہمیں بہت بڑا ایول لگے گا. لیکن اگر ہم اس کو برڈز آئی ویو سے, ایٹرنل ویو سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دس از اے چین آف ایونٹس in a series of events that will create a massive change in the eternal destiny of humanity. You see, یہ ہمارا نظریہ ہے. بالکل بھی ہم کنڈون نہیں کرتے جو ہو رہا ہے. Of course we condemn it to the last bit of our blood, we condemn it. But in the higher sense of God's plan, this is what we see. So when we come into a state of surrender, when we come to a state of surrender, we accept Allah's will, we understand that this is part of God's plan, we don't have ill feeling towards God, and then we move into understanding کہ اب یہ جو ایونٹ ٹرانسپائر ہو رہا ہے اس میں مجھے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. اللہ نے جو کیا ہے اس میں کچھ اچھا ہے, اب مجھے وہ ڈھونڈنا ہے کہ اس میں کیا اچھا ہے, اس میں سے کیا کیا اچھا نکل رہا ہے, اور اس میں سے کون کون سے لیسنز ہیں, کون کون سے ٹیسٹ ہیں, کون کون سی نصیحتیں جو مجھے اس میں سے لینی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہے ہیں کہ بھائی جاؤ جو تمہیں کرنا ہے وہ آپ کر لو. سو یہ جو تسلیم کرنا ہے, یہ جو سرینڈر کرنا ہے, یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اچھائی کو تسلیم کرنا ہے کہ گاڈ از گڈ اینڈ گاڈ ڈز ایوری تھنگ گڈ, وچ از کالڈ پازیٹیو سائیکالوجی. کہ آپ ہر چیز کو اچھے نظریے سے دیکھیں, گلاس ایمٹی کے بجائے گلاس فل دیکھیں. رائٹ, ونس وی کم ان ٹو اے اسٹیٹ آف دس سرینڈر اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ نیگیٹیولی تو ہم سوچیں گے بائی ڈیفالٹ. اب ہمیں جہاد النفس کرنا ہے. We have to fight against the chattering of the nafs, and we have to clean these thoughts and change it with a positive mindset. اس کے بعد ہم ایک اسٹیٹ آف انٹرنل باڈیلی کام میں آ جائیں گے. ہماری انزائٹی رک جائے گی, ہم ایمرجنسی موڈ, ڈینجر موڈ سے نکل جائیں گے. پھر ہم سوچ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے دیکھا کہ سورہ عصر میں جب ایمان کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا, دوز ہو کم انٹو اے اسٹیٹ آف پیس تھرو سرینڈرنگ ٹو the goodness of truth and reality, and then وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and those who do good deeds. So یہاں پہ خالی ایمان کافی نہیں ہے کہ آپ نے اچھا سوچ لیا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے سوچا کہ ہاں اللہ میں نے تو فلسطین میں جو کرنا ہے وہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے. یہاں پہ ہمیں رکنا نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اب اس سے نکلنے والے جو کام آپ اچھے کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے, تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. خالی باتیں نہیں ہیں, ایکشن بھی ہونا ہے. اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ,
اچھے کی تاکید کرو اور صبر کی تاکید کرو, which can get really problematic in the society because بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں, ایمان کی حالت میں آ گئے ہیں, ہم عالم بھی بن گئے ہیں, ہم نے پڑھ لیا ہے میری طرح, اور پھر ہم بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ہم سب کو جا کے بتاتے ہیں میری طرح کہ ہاں یہ کریں, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. بہت بری بات ہے, لیکن بس سرینڈر کر رہی ہوں. تو کیا مطلب ہے یہ وتواصوا بالحق کے, وتواصوا بالصبر, کہ بس جائیں سب کو بولیں آپ غلط ہیں, آپ صحیح کریں, آپ صحیح کریں. یہ قرآن ڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہا ہے جاؤ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو, سب کو تنگ کرو, سب کو نیند میں سے اٹھاؤ, سب کے کپڑوں پہ تنقیدیں کرو, سب کے بلیفس کو اکھاڑو, سب کو بولو آپ کافر ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ ایمان پہ, آپ ایمان پہ نہیں ہیں. یہ کرنا ہے ہمیں. اگر یہ ہوتا تو یہ تو رسول کے اخلاق سے بالکل برعکس ہو جائے گا. رسول نے ایسے تبلیغ کی ہی نہیں کبھی بھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے, صلی اللہ محمد و آل محمد, انہی کی یہ حدیث ہے کہ there are 70 ways of doing tabligh, of preaching. The best way is through your character and sadly for me last one is through your tongue. ٹھیک ہے, تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ نہ کریں پلیز, ٹھیک ہے. اور جو اخلاقی طور پہ ہم اپنا کردار بنائیں گے وہ سب سے بہترین طریقہ کیا کرنے کے لیے, حق پھیلانے کے لیے اور صبر پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وہ ڈسکشن آئے گا صبر کا, جو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم ڈسٹنگوش کریں سرینڈر اور صبر کو. جب ہم سلامہ پیس میں سے ورڈ تسلیم دیکھتے ہیں, اس کا میننگ ہے سبمیشن, تو آپ جا کے اگر اس کی روٹ ورڈز کو چیک کریں گے نا تو آپ کو ایک بہت خوبصورت میننگ ملے گا سلامہ کا, اور وہ میننگ مطلب سیفٹی بھی ہے, سلامتی بھی ہے. اس کا میننگ ہے بیکم فری اینڈ اسکیپڈ, بیکم فری. تو یہ جو ہم صبر اور تسلیم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر اپنے حق کو اپنے دل سے پہچاننا ہے. جہاں آپ کے دل میں کوئی سچ اتر گیا, اب اس سچ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا, چاہے دنیا کی کوئی بھی تکلیف آ جائے. اسی لیے آیت کی اگر آپ آرڈر کو دیکھیں تو پہلے حق کی بات کی, پھر صبر کی بات کی, کیونکہ حق پتہ چل جاتا ہے. ایک برہان, ایک فرقان ہمارے اندر ہے جو سچ اور جھوٹ کی پہچان فوراً کر لیتا ہے, رائٹ, سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے, وہ دھچکا دے رہی ہوتی ہے, ایک ریڈ لائٹ الارم اندر جل رہی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. دل بول رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, لیکن وہ جو ہمارے پروٹیکٹیو میکینزمز ہوتے ہیں وہ 10 ریزنز بنا کے ہمیں روک دیتے ہیں. نہیں بولو, خاموخواہ میں پھنس جاؤ گی, تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملے میں بڑھنے کے لیے, ہے نا. تو ہم دور ہٹ جاتے ہیں حق سے. لیکن جب حق بات بولیں گے تو پھر مار پڑے گی. اس مار پہ جو صبر ہے نا وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب حق نظر آ گیا, سمجھ میں آ گیا, اب آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. کیسے بتواسو, یعنی آپ کریں گے تو سب دیکھیں گے کہ آپ سچ پریکٹس کر رہے ہیں, which is where the societal role comes in, کہ آپ کی پریزنس سے سوسائٹی پہ اثر ہو رہا ہے. جب ایک بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے 10 لوگوں کا دل ہوتا ہے. جب ہم ڈونیشن ڈرائیوز کرتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں, کسی بچے کے لیے اسکول کی فیس جمع کرتے ہیں, تو اتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, پھر ان کا بھی دل چاہتے ہیں دوسروں کے لیے کریں, رائٹ. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, بڑی بڑی چیزوں میں جب سچ آ جائے سامنے تو آپ اس کی تلقین کریں گے پریکٹس سے. اس کو پریکٹس کرنا ہے, اور جب اس کو پریکٹس کرنا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پھر اس کو پکڑ کے رکھنا ہے چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے, کیونکہ سبمیشن ٹو ٹروتھ از دا ریئل سبمیشن. جو حق آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہے, اب آپ کو اس پہ سرینڈر کرنا ہے. کس کو؟ برین کو. اب برین کو ڈیلیٹ, کینسل کرنا ہے. برین نہیں آ سکتا بیچ میں. جب میری ایک کلاس میں کچھ ٹریننگ ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ نے تھوڑے دنوں چیریٹی کی پریکٹس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگلے 5 دن تک دل میں جو آئے, جس کو دینے کا آئے دینا ہے,
لیکن فرسٹ 3 سیکنڈز میں جو بات آئے گی نا وہ کرنی ہے, اس کے بعد والی نہیں کرنی. اور اتفاق سے بہت بڑی اماؤنٹ آ گئی فضول میں. اور پھر وہ ٹیسٹ تھا, وہ جو ٹیچر نے کہا تھا کہ فرسٹ 3 سیکنڈز میں جو اماؤنٹ آئے گی جس کے لیے آئے گی آپ نے دینی ہے. سو آنیسٹلی جب وہ بہت بڑا اماؤنٹ دماغ میں آ گیا جس نے مجھے بہت انکمفرٹیبل کر دیا کہ میں اتنے سارے پیسے دے دوں ایسے ہی, تو بتائیں 3 سیکنڈز کے بعد کیا سوچا ہے. سیڈلی یہ اس طرح ہم سوچتے ہیں, یہ لوگ تو مانگتے رہتے ہیں, یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ تو ہر جگہ سے جمع کرتے رہتے ہیں, ایسی مانگنے کی عادت ہے فضول میں, ہم سے بٹورنے کے لیے آ گئے ہیں. اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی برین سے, جو آپ کی اچھائی کی اپرچونٹی کو کینسل کر دیتی. So what do you have to surrender to? Actually, the whole test is to surrender to the voice of your heart. Actually, we have to surrender to the voice of the heart to become free. In surrender, there is freedom. In surrendering to the heart, you can sleep peacefully at night. In surrendering to your truth, you can die peacefully without regrets. This is why surrender is the ultimate portion of healing, because it frees us. It heals us. It takes the shackles away and it makes us the only one master who is worthy of kingship. تو کہتے ہیں نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سب کو دینے والا اللہ ہے, پھر وہ بھی فقیر ہیں, پھر آپ بھی فقیروں سے فقیر بن جائیں. فقیر سے فقیر تو نہیں مانگتے. تو فقیروں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہمیں سرنڈر کرنا ہے. اپنے دل کو ایک درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس میں اب جو کی پریکٹس آئی, جو میں نے کل آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ہم تھاٹ اور اپنے تھاٹس اور اپنے ایموشن سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں گے, اینڈ وی ول آبزرو, we will become the one who is aware. تو یہ جو اویئرنیس کی کانورسیشن ہے, آئی تھنک یہ تھوڑا ڈیٹیل میں ہم کل کریں گے, لیکن اس کا کنیکشن ہے ہماری ایمان سے اور ہمارے سرنڈر سے. ٹھیک, امانا پیس, امن پیس, ایمان یقین, سلامہ تسلیم سلامتی پیس, اینڈ دین اسکیپ فریڈم سرنڈر. So just keeping these words in mind, because these are the themes that we are working with for our human freedom from the shackles, right? We're working towards our direct connection with Allah for freedom. اب یہ کرنے کے لیے جو آخر میں ہم نے بات کی وتواصوا کی, کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اچھا کرنا ہے, حق کرنا ہے, اور آپ نے صبر کرنا ہے. اگر ایک مشکل میں ہے انسان اور اس کی جو اٹینشن ہے, جو اس کی اویئرنیس ہے, وہ اگر سچائی حق اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے گی تو وہ صبر نہیں کر پائے گا. اس کو ایک دم سے بچوں کا خیال آئے گا, معاشرے کا خیال آئے گا, لوگوں کا خیال آئے گا, رائٹ, یہ سارے خیالات آئیں گے, اس کو انگزائٹی ہوگی, اس کو پینک ہوگی, اس کو بل کہاں سے آئے گا, کل پیسے کیسے پہ ہوں گے, یہ ہوگا. تو حق کا ساتھ دینے کے لیے جو صبر کرنا ہے اس کے لیے ایمان کی بہت ضرورت ہے. جب ایمان ہوگا تو پھر فوراً سے سرنڈر آ جائے گا. تو یہ سارا جو سرکل ہے, یہ جو سرکل آف آر جرنی ہے, یہ بگن بھی اویئرنیس سے ہوتا ہے اور اس سائیکل کا اینڈ بھی اویئرنیس سے. جب ہمیں اویئرنیس آتی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں تو سرنڈر رہنے کے لیے ہمیں اویئرنیس چاہیے. اٹس اے سرکولر موشن, اور قرآن میں یہ تھیم آپ کو بار بار ملے گی کہ the journey of the soul is in circular motions. ہماری بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بس میں نے ہیلنگ کر لی, میڈیٹیشن کر لی, ریٹریٹ پہ جا کے آ گئی ہوں, میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, بس ٹھیک ہے, آئی ایم فری. اور پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں بعد کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کوئی ایسی بات بول دیتا ہے, اینڈ یو جسٹ لائک سیریسلی کچھ نہیں ہوا تھا, او مائی گاڈ آئی ایم ڈومڈ, سارا کام میرا ویسٹ ہو گیا, رائٹ. وی تھنک لائک دیٹ. Allah is telling us کہ یہ انفینٹ سرکولر جرنی ہے. تھوڑا کام کرو گے, پھر آگے بڑھو گے, پھر واپس وہیں آ جاؤ گے, پھر اور کام کرو گے, پھر جاؤ گے. پھر کیا ہوتا ہے, کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں اپنی کتاب دا اسپائرل اسٹیئرکیز میں, ان کو اوپرا نے پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام اسپائرل اسٹیئرکیز کیوں رکھا؟
تو انہوں نے کہا اس لیے رکھا کیونکہ اسپرچل جرنی از لائک اے اسپائرل اسٹیئر کیس. یو تھنک یو آر اسٹک ان اے لوپ, سرکولر لوپ, بٹ یو آر ایکچولی اسینڈنگ. آپ جا رہے ہو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, رائٹ. ان الانسان سوری مجھے آیت عربک میں یاد نہیں آ رہی, لیکن all mankind is reaching Allah subhanahu wa ta'ala. So we are all on that journey. So this journey now practically takes off with a sense of awareness, جس کی ہم نے کل تھوڑی سی بات کی تھی. یہ جو awareness ہے یہ ایسی awareness ہے جس کو you know the author of Secrets of Divine Love, Ariza Helva, she says this, if I'm getting her name right. She says there's a difference between God is watching you and God is watching over you. That's the difference. ہماری پوری جو سیریز ہیں ان کا نچوڑ یہ بات ہے کہ God is watching me سے ہم God is watching over me پہ آ جائیں. خدا غصے میں ہمیں ہر وقت تاک لگا کہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کیونکہ ہم کوئی گناہ کریں گے اور وہ ہماری پکڑ کرے گا. خدا چاہتا نہیں ہے کہ ہم ٹوڈلرز رہیں, کنڈر گارڈنرز رہیں. خدا چاہتا ہے آپ خود اپنے وٹنس بن جائیں. دیکھیں دنیا کا حال خراب اس وقت اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے پولیس آئے گی, ججز آئیں گے, وہ لا اینڈ آرڈر سسٹم کو سنبھالیں گے, لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ہماری تباہی بن جاتے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا تو پھر دنیا اچھی ہو جائے گی, لیکن وہ ڈنڈا ہی خود گندا ہو جائے گا تو اس کو کون پکڑے گا پھر, کیونکہ اندر سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس لیے جو ٹریڈیشنل میتھڈز تھے, جو فیئر بیس تھے, وہ ڈنڈا تھا, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا. ایک دم اگر وہ ڈر اور خوف کا ایسپیکٹ آپ ہٹا دیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہے, بالکل خالی ہے. نیت اچھا کرنے کی نہیں ہے, نیت اچھے کو سمجھنے کی نہیں ہے, نیت اچھائی کی ویلیو سمجھنے کی نہیں ہے, صرف یہ کہ بس کسی طرح سے ہم اس ڈنڈے سے بچ جائیں. تو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ینگ مین ہو مسٹ ہیو جسٹ گریجویٹڈ, یا وہ پڑھ رہا ہے ابھی بھی, اور جب اس سے بات ہو رہی تھی تو نے کہا آپ کو باطل کے خلاف, گندے لوگوں کے ساتھ خلاف اٹھ کے اپنی آواز ضائع کر کے اپنے گھر کو برباد کر کے کیا ملے گا؟ یہ جو سارے برے لوگ ہیں یہ بلینئرز ہیں, آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ان کے پاس تو ایمینیشن ہے, ان کے پاس تو پیسہ ہے, آپ تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. آپ کو کیا ملے گا؟ جائیں اپنی لائف جئیں, چھوڑ دیں ان کو. یہ کچھ بدلنے والے نہیں, کچھ کرنے والے نہیں, آپ کو ختم کر دیں گے. پھر اس نے مجھ سے کہا یار کیوں کر رہی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کا مقصد کیا, کیوں کرتی ہیں؟ تو میں سوچی تھی میں کیوں کرتی ہوں. میں نے کہا کہ مجھے سچ اور اچھے کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے. آئی لائک اٹ, آئی اپریشیٹ گڈ, آئی اپریشیٹ ٹروتھ. مجھے مزہ آتا ہے, مجھے صرف محبت ہے, مجھے سچ سے محبت ہے. اور پھر جس کو سچ سے محبت ہوتی ہے اس کو سچائی سے محبت ہوتی ہے, اس کو سچے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. تو مجھے سچے لوگوں سے محبت ہے, پھر میں ان کا ساتھ دیتی ہوں. پھر لوگ جو بھی کہیں میں سب الٹے سیدھے کام بھی کر لیتی ہوں, رائٹ. کیا گیا ہے سب پتہ نہیں کیا. تو وہ آپ نے سرینڈر کرنا ہے اپنے دل کو, پھر صبر کرنا ہے, اور اس کے لیے دل میں سچ کی اور اچھائی کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن جب یہ ساری چیزیں خوف ڈنڈے سے کرتے ہیں اور ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اندر کی سچائی ہوتی ہے وہ ڈھک کے بند ہو کے مر جاتی ہے. اب وہ جو انسان جو خلیفۃ اللہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرمنا بنی آدم کہہ کے قرآن میں بات کی, اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اب سچائی سے ہی غافل ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے سچ کیا ہے؟ سچ تو الحق ہے, اللہ تعالیٰ ہے الحق. اور پھر جب اس سچ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے, جب اس سچ کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی سے بھی دوری ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے. تو آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو سرینڈر کا پیکر ہے, جس نے ہمیں سرینڈر کیسے کرتے ہیں وہ کر کے دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں
کتابی طور پہ لکھ کے رائٹس اینڈ رانگس دیتے ہیں نا, وہ ہم بس کر لیں گے تو ہم سیف ہیں, ہمارے پوائنٹس جمع ہو گئے ہیں اور اب ہم اپنے آپ کو بس بچا سکتے ہیں ہر ڈینجر سے. لیکن ہم یہ یاد نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سوچ, عقل اور سمجھ کے لحاظ سے امتحان دینے ہیں دنیا میں, اور وہ ایسے امتحان ہوں گے جہاں پہ اگر دل کلیئر ہوگا نا, دل کی کلیئرٹی ہوگی تو خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گا, اور اس کے اوپر ہم فائنل کل کانورسیشن گہرائی میں کریں گے. حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ علم بردار ہیں, انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے پوری فوج کا, اتنا اعلیٰ مقام ہے, اور ایسی جنگ ہے کہ اگر ہم کی پرانی جنگوں کو پڑھیں تو لوگ خوف میں آ جاتے تھے حضرت عباس کا نام سن کے, دیکھ کے. بہت تعریفیں ہسٹری میں ان کی لکھی گئی. ہی واز این امیزنگ فائٹر, سورڈزمین. لیکن کربلا کے دن ان کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. ہم سنتے ہیں کہ بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب میرے بابا مجھے کہتے تھے کہ زینب, ان کے ہاتھوں پہ چومتے تھے امام اور کہتے تھے کہ زینب ایک دن وہ آئے گا جب یہاں پر رسن بندھے گی. زینب کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, اس کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا بابا. اور یہ وہی دن ہے کربلا میں عاشور کا, جس دن حضرت عباس کو, جس کے لیے تیار کیا گیا, ام البنین نے ان کو اس لیے تیار کیا کہ ایک دن جب حسین پہ برا وقت آئے گا تو عباس جنگ لڑیں گے. لیکن حضرت عباس کے جو عارفانہ مقامات ہیں نا, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. حضرت عباس کی دنیاوی جو پرورش تھی وہ تو فائٹنگ میں ہوئی ہوگی, لیکن روحانی طور پر عباس کا وہ مقام ہے کہ بین الحرمین میں یا تو حسین ہے یا تو عباس. حضرت عباس علیہ السلام کا جو روحانی سرنڈر ہے, اس کو اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کو جہاں آقا کا حکم آیا کہ لڑنا نہیں ہے تو وہاں پر انہوں نے اف بھی نہیں کی. یہ ہوتا ہے ایگو کو مار کر سچ کے آگے جھک جانا. حضرت عباس نے کربلا میں ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ جو ذہن میں پروگرامنگ اور پلاننگ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں, اس کو مومنٹ ٹو مومنٹ توڑنا ہے, اور دل پہ اترنے والے ہر حق کو فوری طور پہ لبیک کہنا ہے. اور ایک وقت یہ آ گیا کربلا میں کہ حضرت عباس جنگ کی اجازت مانگتے ہیں, اور امام حسین کہتے ہیں عباس تم نہیں جا سکتے ہو, تم تو فوج کے علم بردار ہو. عباس کہتے ہیں مولا اب آپ کے علاوہ اور میرے علاوہ, سجاد علیہ السلام کے علاوہ اب ہمارے یہاں مردوں میں کوئی بچا نہیں ہے. کون سی فوج ہے جس کا میں علم بردار؟ سب ذبح ہو چکے, سب قتل کر دیے گئے. مولا اب اجازت دیجیے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ بی بی سکینہ کی التش التش کی آوازیں کانوں میں پڑی. امام نے کہا بچے پیاسے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں ہوں گے مولا مجھے اجازت دیجیے میں بچوں کے لیے پانی کا انتظام کروں. امام حسین نے حضرت عباس کو کہا دیکھو نیزہ لے کے جانا, تمہیں تلوار سے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم اپنا علم لے کے جانا, تم جنگ کرنے نہیں جاؤ گے, بچوں کے لیے پانی لے کر آنا ہے. حضرت عباس سکینہ کے پاس سے اس کے کوزے لیتے ہیں. سکینہ کہتی ہیں دیکھو میرے چچا جاتے ہیں پانی لے کر آئیں گے. آج ہم غزہ میں دیکھتے ہیں وہی لوگ جو اینٹ لے کر آتے ہیں وہیں پر ان کو تباہ کر کے اڑا دیتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یہ یزیدیت ہے. یہاں پر حضرت عباس مشق کو لیتے ہیں, بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں, علم کو لیتے ہیں, میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. قوم اشیا ایک دم سے چوکنا ہوتی ہے کہ عباس آ رہے ہیں. 4000 لوگوں پر 10,000 مزید لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے. یہ ہیبت ہے عباس کی.
یہ خوف ہے ایک شخص کا اس میدان میں جہاں ہزاروں کی فوج کھڑی تھی. حضرت عباس فرات تک پہنچتے ہیں, پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں, سکینہ کی یاد آتی ہے, پانی کو چھوڑ دیتے ہیں. عرفاء کہتے ہیں یہ ہاتھ ہی تھے جنہوں نے سکینہ سے پہلے پانی کو ہاتھ لگا دیا, اس لیے عباس نے اپنے ہاتھوں کو بھی قربان کر دیا. اب عباس مشکیزے کو لے کے چلتے ہیں. عباس بچوں کی پیاس کو یاد کرتے ہیں, لیکن وار پہ وار ہے. ایک بازو قلم ہوتا ہے, پھر دوسرا بازو قلم ہوتا ہے. عباس کی آنکھ میں خون اتر آتا ہے, لیکن کچھ بھی ہو جائے منہ سے مشکیزوں کو لے کر عباس روانہ ہے. ہائے لیکن عباس کی امید اس وقت ٹوٹتی ہے جب مشکیزہ میں تیر لگتا ہے. جب بہہ گیا سب پانی تب ٹوٹا ہے دم تیرا, تھا سینے میں یا مشکیزے میں دم تیرا. لعنت اللہ قوم الظالمین. Oh Allah, we come to you with all of our mistakes, with all of our flaws, with all of our confusions, our doubts, our uncertainties. Oh Allah, fill them with your healing light, fill them with your guidance, fill them with your truth. Enable us to open the doors of our hearts to receive the truth. یہاں پر ان مجالس میں میری طرف سے اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ میں ان سے معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں. ہم سب یہاں پر سیکھنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو واسطہ ہے در علم کا کہ ان پر تالے نہ لگنے دیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھنا اور ہمارے دلوں کو وہ طاقت دینا کہ ہم سچ کا سامنا کر کے اس پہ عمل کر سکیں. یا اللہ دنیا بہت تکلیف میں ہے. We pray to you to bring healing to everyone. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.